अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर, जो तहरीर किया है कमल अकरम ने और इसकी एपिसोड है 6। उसका अब रोज़ का यही मामूल था और अभी सिर्फ एक हफ़्ता ही हुआ था, लेकिन थकान अभी से उसके वजूद में डेरे डालने लगी थी। इस एक हफ़्ते में उसने न सिर्फ अपनी सास और नन का हर हुक्म चुपचाप माना था, बल्कि इस बात पर भी यकीन कर लिया था कि अब यही उसकी ज़िंदगी है और उसे ऐसे ही ज़िंदा रहना है बिना किसी की अपनायत के। उसकी सास ने उसे सफ़ेद रंग के सादे से जोड़े ला दिए थे जो वो पहनने लगी थी। वो एक रोबोट बन गई थी, इंसान नमो रोबोट, जिसे ख़ुद की ज़ात से कोई गर्ज़ नहीं थी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा था ही नहीं जिसके लिए वो जीती। आज उसकी सास और नंद सुबह ही सुबह कहीं निकल गई थीं, कहाँ वो नहीं जानती थी, ना ही उसने पूछना मुनासिब समझा था कि अगर वो पूछती तो वो उसे रुई की तरह धुनक कर रख देती कि इस एक हफ्ते में वो 2 बार मार खा चुकी थी। एक मर्तबा अपनी सास से और दूसरी मर्तबा अपनी नंद से। एक मर्तबा इस वजह से कि बेध्यानी में उसने सालन में ज़्यादा नमक डाल दिया था और दूसरी मर्तबा वो गलती से अपनी नंद की शर्ट जला चुकी थी। सारे काम करने के बाद वो अभी सुस्ताने को लाउंज में बैठी ही थी कि जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि उसकी सास और नंद वापस आ चुकी हैं। इस वक्त दिन के 10:30 बज रहे थे और वो दोनों 9 बजे घर से निकली थीं, तो अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। दरवाजे पे वही होंगी, यही सोचकर उसने पूछे बिना दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने नज़र पड़ते ही वो पत्थर की हो गई थी। सामने खड़े शख्स से वो बेतहाशा नफरत करती थी, इतनी नफरत कि उसका बस चलता तो वो सामने खड़े खूबसूरत शख्स को जान से मार देती। मगर सारी बात ही तो ये थी कि उसका बस नहीं चलता था, जबकि पत्थर तो वो भी हो गया था। सामने खड़ी मुरझाई सी सफ़ेद रंग के सादा से लिबास से मलबूस ये लड़की वो तो नहीं थी जिसे वो इतने अरसे से जानता था। उसने होश में आते दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर मुकाबिल तेज़ी से दरवाजे के बीच में पाँव अटकाकर उसे ऐसा करने से बाज रख गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो अपना ज़ब्त खोकर चिल्ला उठी। नहीं जाऊँगा, और तुमसे बात के बगैर तो बिल्कुल नहीं। वो उससे भी ज़्यादा दुरुस्ती से धाड़ता हुआ उसे पीछे हटाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने तेज़ी से 2 कदम पीछे लिए, वरना जितना वो उसके करीब आ गया था उसे सामने खड़े शख्स से खौफ महसूस हुआ। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, उसने एक बार फिर कहा, मगर मुकाबिल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने बगौर सामने खड़ी लड़की का जड़ चेहरा और कपकपाता हुआ वजूद देखा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। उसने अब की बात नरम लहजे में कहा तो उसने नफरत से मुकाबिल खड़े लड़के को देखा। मुझे लेने? किस हक से? क्या लगते हो तुम मेरे, जो तुम मुझे लेने आ गए? तुम मेरे कोई नहीं हो, ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। अगर कोई रिश्ता है भी तो सिर्फ नफ़रत का। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, घिन आती है मुझे तुम्हारे वजूद से। मैं मर कर भी तुम्हें देखना नहीं चाहती, क्योंकि तुम कातिल हो मेरी खुशियों के, मेरे अरमानों के। और आह, वो रोती चीखती चिल्लाती उस पर अपनी नफ़रत आश्कार कर रही थी, जब अचानक उसका सर चकराया और वो नीचे गिरने लगी। और वो गिर भी जाती अगर वो उसे बर वक्त थाम न लेता। और यही वक्त था जब उसकी सास और नंद खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी और उसे एक लड़के की बाहों में झूलते देखकर उन दोनों की आंखों में शरारे से दौड़ने लगे थे। उसकी नंद ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे उस लड़के की गिरफ्त से आज़ाद किया था कि उसके हिसार में खड़ी अपनी भाभी को देखकर उसका दिल सुलगने लगा था। इद्दत में हो तुम, याद है या भूल गया तुम्हें? उसने जहर कन लहजे में कहकर उसकी उड़ी उड़ी रंगत को देखा, जो अपनी सास और नंद को देखकर उड़ गई थी। इसे नहीं, मगर तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए ना कि ये इद्दत में है, और इद्दत में मर्दों के सामने नहीं आ जाता, ख़ास तौर पर नामहरमों के सामने। और तुम अंदर जाओ, उसकी सास ने पहले उस लड़के को फिर उसे मुखातिब करके कहा, तो वो तेज़ी से बिना किसी की तरफ देखे अंदर की तरफ भाग गई। उसकी नन की जहरखान निगाहों ने उसके उजल होने तक उसका पीछा किया। माफ़ कीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं बस उससे मिलने आया था, उस लड़के ने सपाट अंदाज में कहा था। अंदर आओ, अब आ ही गए हो तो चाय पीकर जाना। उन्होंने उसे चाय की पेशकश की। हाँ, मैं अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगी, उसकी नंद ने फ़ौरन से चहक कर कहा। तो उस लड़के ने सपाट अंदाज में उसे देखा। नहीं शुक्रिया, मैं उससे मिलने आया था, लेकिन अब इद्दत ख़त्म होने के बाद आऊँगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, उसने बेतासुर लहजे में कहकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो उस लड़की का खून खौल उठा, ये जानकर कि उस लड़के के लिए उसकी नहीं, उसकी भाभी की अहमियत ज़्यादा है।
اس کی ماں غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ اندر کی جانب بھاگ گیا اور اس کے کمرے میں چلی آئی، جو پہلے ہی خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکوں کی باہوں میں گرنے کا؟ اس کی نند نے اندر آتے ہوئے چیخ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو اپنے حق کے لیے سامنے والے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنا حق لینا بھولتی تھی، آج اتنی کمزور اور اکیلی پڑ گئی تھی کہ نہ اپنا بچاؤ کر پاتی تھی، نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ بول پاتی تھی۔ میرے بھائی کی جان لے کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا جب تم مجھ سے میری محبت بھی چھیننا چاہتی ہو؟ اس کی نند نے اسے قریب آ کر زہر خان لہجے میں کہا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اپنا معصوم چہرہ دکھا کر تم مجھ سے اس انسان کو چھین لو گی جس کی محبت میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے تو تم غلط ہو۔ وہ میرا ہے، صرف میرا، تو اس کے آس پاس پھٹکنے یا یہاں سے نکل کر اس کی زندگی میں جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اسے نیچے دھکا دے کر وہ اس کی پسلی میں زوردار ٹھوکر مار کر زیانی انداز میں چلائی تو وہ درد سے بلبلا کر دوہری ہو گئی۔ میرے بھائی کو تو اپنی منحوسیت کی وجہ سے کھا گئی ہو، مگر اب میں تمہیں میری محبت چھیننے نہیں دوں گی، منحوس لڑکی۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر ایک اور ٹھوکر اسے رسید کر کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ بے بسی اور درد کے مارے وہ نڈھال سی اپنے گھٹنے پیٹ سے جوڑے درد سے دوہری ہوتی گھٹی گھٹی آواز میں روتی ہوئی اس شخص کو کوسنے لگی جو ایک بار پھر اس کو تکلیف دے گیا تھا، اور اس کے دل میں اس شخص کی نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ یہ سب سہنے پر وہ مجبور تھی کیونکہ اس کے دماغ نے یہ مان لیا تھا کہ وہ بے بس ہے اور اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل پر اصل قیامت جلدی ٹوٹنے والی ہے، جس کے بعد اس کے دل کی ویران دنیا مزید ویران ہو جائے گی۔ آپ منام کو پسند کرتے نا بھائیو؟ رانیہ نے المیر کو دیکھ کر پوچھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ المیر گڑبڑایا تھا، اسے اپنی بہن سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کی آنکھوں نے، رانیہ نے مزے سے بتایا تو وہ گہرا سانس بھر گیا۔ تمہیں کیسی لگتی ہے وہ؟ المیر نے الٹا اسی سے پوچھ دیا۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے، سب کا خیال رکھنے والی معصوم اور اچھی لڑکی، مگر سب سے بڑی بات کہ وہ بے حد خوبصورت بھی ہے، ہماری کلاس میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ رانیہ نے بتایا تو وہ گہرا مسکرایا۔ آپ نے بتایا نہیں پھر کہ آپ کو وہ پسند ہے؟ رانیہ نے اسے چپ دیکھ کر پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، مجھے وہ پسند ہے، اور بہت پسند ہے، اور مجھے اچھا لگے گا اگر وہ تمہاری بھابھی بن جائے تو۔ المیر نے منام کو تصور کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلائی۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا اگر وہ میری بھابھی بن گئی تو، ہم ساتھ پڑھا کریں گے اور ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے۔ رانیہ اب آگے کے پلان بنانے میں مصروف تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا تاکہ وہ منام کو اپنے نام کروا لے، کہ وہ کسی بھی طرح کی دیر کر کے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ المیر سیال اور رانیہ سیال دو ہی بہن بھائی تھے۔ ان کے باپ کی 2 سال پہلے موت ہو چکی تھی، جبکہ گھر میں اب صرف ماں اور رانیہ ہی ہوتی تھیں۔ المیر ایئر فورس میں تھا اور زیادہ تر اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوتا تھا، جو کراچی میں تھی، مگر وہ اب کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو جائے۔ اس کے والد عدیل سیال ایک کمشنر تھے، مگر المیر نے پولیس میں جانے کے بجائے ایئر فورس کو ترجیح دی تھی۔ وہ لوگ کھاتے پیتے امیر لوگ تھے جنہیں خدا کے کرم سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ رانیہ کی والدہ گل بانو ایک نفیس خاتون تھی جن کے کل کائنات ان کے بچے ہی تھے، جن پر وہ جان چھڑکتی تھیں، جبکہ رانیہ اور المیر بھی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میمون گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر منام کو دیکھ رہا تھا جو خاموش سی بیٹھی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ پھر بھی اس سے باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر آج تو جیسے اس نے چھپ کر روزہ رکھ لیا تھا۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو مانو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے بلا آخر منام کو مخاطب کر ہی لیا تھا۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی مون بھائی؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ تو پھر بول کیوں نہیں رہی مجھ سے؟ میمون نے خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ نے منع کیا ہے مجھے، منام نے سپاٹ لہجے میں کہا تو میمون نے سڑک کنارے گاڑی روکی اور اس کی طرف مڑا۔ ماں کی باتوں کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں منام، وہ غصے میں ہوں گی اس وقت، اس لیے یہ سب بول گئیں، مگر تم فکر مت کرو، میں ان سے بات کروں گا۔ ساری زندگی تمہیں اسی گھر میں ان کے ساتھ رہنا ہے تو یہ لڑائی جھگڑا اچھے نہیں لگتے۔ میمون نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ یہی تو مجھے نہیں معلوم کہ انہیں مجھ پر کس بات کا غصہ تھا جو اس طرح مجھے مار کر اور مجھے میری اوقات دکھا کر مجھ پر نکالا گیا۔ میں نے تو کبھی ان سے بدتمیزی یا اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
اور ساری زندگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں یہاں تھوڑی رہوں گی اب ہمیشہ۔ مینام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے آخری سوال پر کچھ چونکا استفسار کیا۔ تو پھر کہاں رہو گی؟ میمون نے حیرت سے استفسار کیا۔ اپنے شوہر کے گھر، اپنے سسرال میں۔ اب ساری زندگی تو میں یہاں نہیں رہ سکتی نا، کل کو میری شادی ہوگی تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مینام نے سکون سے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر سر جھٹکا۔ ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، ابھی تم ریلیکس رہو۔ میمون نے اس کا سر تھپتھپا کر کہا تو وہ واپس سیٹ پہ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ میمون ایک بار پہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد تم یوں اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گے، خاص طور پر جب اس کا بھائی بھی ساتھ ہو۔ میمون نے اسے ہدایت کی تو وہ چونکی۔ کیوں؟ جس طرح تائی جان کو لگا کہ میں ان کے بیٹے، جسے میں بھائی کہتی ہوں، کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی ہوں، اس طرح آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں المیر بھائی کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی ہوں۔ منام کا سوال نہیں تھا، کوڑا تھا جو میمون کے سماعتوں پہ برسا تھا۔ شٹ اپ منام! وہ دھاڑ اٹھا، جس پر وہ خوفزدہ سی ہوتی دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی تلخ نہیں تھی جتنا کل سے تائی جان کے رویے کی وجہ سے ہو گئی تھی، اور سر میمون کا اس طرح اسے ٹوکنا اور اس پر بھڑکنا اسے مزید ان سے بدظن کر گیا تھا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے مانو، تم جانتی ہو زمانہ کتنا خراب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل میں پھنسو۔ تم اسے بھائی سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے تمہیں کیا پتہ۔ اپنا بھائی بھائی ہوتا ہے، کسی کو بھائی کہہ دینے سے وہ آپ کا بھائی نہیں بن جاتا۔ اسے خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر میمون نے نرمی بھرا لہجہ اختیار کیا۔ بالکل صحیح کہا، بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا، جس طرح آپ میرے بھائی نہیں بن پائے، ورنہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہوتا۔ رنجیدگی سے سوچتے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میمون نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کا ارادہ آج اپنی ماں سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب جو اس کی ماں نے منام کے ساتھ کیا، اس کی وجہ وہ خواہش تھی جو اس نے منام کے حوالے سے کی تھی۔ یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ منام کی شادی میمون سے ہو، مگر کیوں، یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہاب صاحب آفس میں ہی تھے، جبکہ جزبہ یونیورسٹی میں تھی۔ شیما بیگم اسے نظر نہیں آئی تھیں، تبھی وہ کچھ پرسکون تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے فریش ہو کر کپڑے بدلے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی کہ لنچ وہ پہلے ہی کر چکی تھی، مگر بار بار شیما بیگم اور میمون کی باتیں اس کے ذہن میں لہرانے لگیں کہ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ سوچ کر فون کھول لیا۔ وائی فائی کنیکٹ ہوتے ہی موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بمباری ہونے لگی تھی، جس پر وہ بوکھلائی اور سبھی نوٹیفیکیشنز کو دیکھنے لگی، جو سب ایک ہی بندے کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور سب کے سب ہارٹ ریئیکشن تھے۔ اس نے باری باری ساری پوسٹ چیک کی جو اس کے پیج پہ پوسٹ کی گئی پینٹنگز اور اس کی شاعری پر ہارٹ والے ریئیکشن دیے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے فرصت سے بیٹھ کر کسی نے یہ کام کیا ہو۔ اس نے آئی ڈی کھول کر دیکھی تو وہ بھی کسی کا پیج تھا جس پہ قدرتی مناظر کی تصویریں پوسٹ کی گئی تھیں۔ پیج پر انگلش میں اینجل لکھا ہوا تھا۔ اس نے اباؤٹ وغیرہ چیک کیا، مگر اسے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، مگر پھر کسی ریڈر کا سوچ کر اسے نظر انداز کرنا چاہا جب وہ بے پناہ چونک اٹھی، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی آئی ڈی تھی جس نے کل رات اسے اللہ سے اپنے غم بانٹنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس پیج پر کی گئی پوسٹ چھان ماری، مگر قدرتی مناظر کے علاوہ وہاں کچھ بھی اور پوسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پوسٹ پر ٹھہر سی گئی جو 2 منٹ پہلے کی گئی تھی۔ مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ مور اپنی مورنی سے یا مورنی اپنے مور سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہتے، مرن برت رکھ لیتے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور چپ چاپ مر جاتے ہیں۔ جانتی ہو، میں تمہیں اپنی مورنی بنانا چاہتا ہوں، جس کے بغیر میرا گزارا نہ ہو، اور تم سے جدا ہو کر میں بھی مرن برت رکھ کر چپ چاپ ہجر کی سزا سہنے سے پہلے مر جاؤں۔ یہ الفاظ پڑھ کر منام نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر اپنے پیج والی آئی ڈی سے ہی کمنٹ کیا۔ تو پھر کون ہے آپ کی مورنی جس کے لیے آپ اتنے شدت پسند ہونا چاہتے ہیں؟ اسے یہ بندہ بے حد دلچسپ لگا تھا، تبھی وہ خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو بننا ہے میری مورنی؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا تھا، نہ جانے کیوں عجیب سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا بسیرا کیا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ اس نے شرارت سے سوال کیا، جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہے۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔